अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अख़रिजना मिनज़्ज़ुलुमातिल वहमि व अक्रिमना बिनूरिल फ़हमि। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना अब्वाब रहमतिक वंशुर अलैना ख़ज़ाइना उलूमिक बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, किताब वसाइल शिया अब्वाब जहाद बिन नफ्स चौथा बाब और 9वीं हदीस के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहि आलाफ़ तहियत व सना से ये रिवायत नकल हुई है जिसमें इमाम सादिक़ आल मुहम्मद पहले हदीस के पहले हिस्से में मुमिन के वजूद में पाई जाने वाली 8 खुसूसियात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो एक मुमिन के अंदर होना लाजिम है। और फिर हदीस के ज़ैल में इमाम सादिक़ आल मुहम्मद मुमिन के लिए 5 मज़ीद खुसूसियात का बयान फरमा रहे हैं कि जिन्हें मुमिन के अंदर होना ज़रूरी है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये रिवायत वसाइल शिया अब्वाब जहाद बिन नफ्स चौथा बाब और 9वीं हदीस है। और अगर इस हदीस को उसूल काफ़ी के अंदर तलाश किया जाए तो उसूल काफ़ी की दूसरी जिल्द है कि जिसमें बाब है बाबुल मुमिन व अलामातिही व सिफ़ातिही, यानी ऐसा बाब जिसमें मुमिन के वजूद में पाई जाने वाली अलामात और मुमिन की सिफ़ात को बयान किया जा रहा है। इस बाब की दूसरी हदीस है ये, अगर आप इसे उसूल काफ़ी में तलाश करना चाहें। उसूल काफ़ी के आगाज़ में एतक़ादी अहादीस हैं पहली जिल्द के अंदर, फिर उसके बाद अखलाकी रिवायात का आगाज़ होता है और उसके बाद फ़िक़ही अहकाम और फ़िक़ही रिवायात को बयान किया जाता है। तो यहाँ अज़ीज़ान मोहतरम हम वसाइल शिया से इस हदीस को आपकी खिदमत में नकल कर रहे हैं। इरशाद होता है अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, यानी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं क़ाला यंबग़ी लिल मुमिन अन यकूना फ़ीहि थमानु ख़िसालिन, यानी ज़रूरी है एक मुमिन के अंदर इन 8 खुसूसियात का होना। यहाँ अज़ीज़ान मोहतरम इस बात की तरफ भी तवज्जो दें कि जब हम इन अहादीस को सुनते हैं, इनका मुतालिया करते हैं, तो हमें इन अहादीस को पढ़ते वक़्त सुनते वक़्त अपने वजूद में झांक कर देखने की भी ज़रूरत है कि इन खुसूसियात में से कौन सी खुसूसियत मेरे वजूद में पाई जाती है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करूं, और कौन सी खुसूसियत मेरे वजूद में अभी मौजूद नहीं है जिसको हासिल करने की और अपने वजूद में जगह देने की और उसे मलका बनाने की मुझे कोशिश है। मैं इस कदर उस खुसूसियत पर मेहनत करूं कि मेरे वजूद में रच बस जाए, जिसे मलका कहते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इस रिवायत में जो पहले 8 खुसूसियात बयान की गई हैं, इन खुसूसियात में पहली 4 खुसूसियात वो ऐसी खुसूसियात हैं कि जब इंसान अपने अल्लाह तबारक व तआला से राबिता कायम करता है तो इंसान में ये खुसूसियात का होना ज़रूरी है। जब इंसान ख़ुद अपने वजूद के झरोकों में झांक कर देखता है तो उसे इन खुसूसियात को अपने वजूद में भी नज़र आना चाहिए, और जब इंसान अल्लाह से अपना राबिता कायम करता है तब भी ये 4 खुसूसियात उसके वजूद में होनी चाहिए। पहली खुसूसियत इमाम सादिक़ आल मुहम्मद इरशाद फरमाते हैं वक़ूरुन इंदल हज़ाइज़ या वक़ूरुन इंदल हज़ाहिज़, यानी दोनों एतबार से ये कलिमा हज़ाइज़ और हज़ाहिज़ दोनों तरह से नकल हुआ है। लिहाजा वक़ूरुन यानी सख्तियाँ, यानी दुश्वारियाँ, यानी फ़राज़ व नशेब ज़िंदगी में पाए जाने वाले, यानी बीमारियाँ, यानी तकालीफ़ जो इंसान के एतक़ादात को सुस्त कर सकते हैं। यानी अगर इंसान की ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं, मुश्किलात आती हैं, बीमारियाँ आती हैं, शदाइद आती हैं, तो ऐसे में इंसान खुदावंद मुताल से तवस्सुल करता है, हज़रात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का वासिता देता है।
اب اگر انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی مشکلات برطرف نہیں ہوتی، تو ایسے میں انسان کے اعتقادات سست ہونے کا بہت بڑا چانس ہوتا ہے اگر اس کا عقیدہ پختہ نہیں ہے۔ اور بطور معمول ایسا مشاہدہ ہوا ہے کہ انسان کے وجود میں اگر شدائد آتی ہیں، اگر مشکلات اور سختیاں آتی ہیں، تو انسان اپنے ہاتھ پیر گم کر دیتا ہے، انسان واویلا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہاں اس خصوصیت کو انسان کے وجود سے نفی کی جا رہی ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ انسان مطمئن ہوتا ہے، پرسکون ہوتا ہے، نہایتی وقار کے ساتھ ان سخت ترین، کٹھن ترین اور دشوار ترین مراحل میں انسان عبور کر جاتا ہے، اور ان تمام مشکلات کو نہایتی خندہ پیشانی کے ساتھ انسان آگے بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا ارشاد ہو رہا ہے وقور عند الحزاحز، لہٰذا روز مرہ زندگی میں پیش آنے والی مشکلات پر یہ مومن صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، ایک شاعر نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اسی وقور عند الحزائز کو بیان کیا ہے کہ ارادے جن کے محکم ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، وہ صبر کرتے ہیں، بردباری کا مظاہرہ کرتے ہیں، زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کو نہایتی خندہ پیشانی سے ان سے عبور کر جاتے ہیں، چاہے وہ بیماری کی صورت میں ہوں، چاہے وہ زلزلوں کی صورت میں ہوں، چاہے وہ دشمنوں کے حملوں کی صورت میں ہوں، چاہے وہ کاروباری نقصان کی صورت میں ہوں، ایسا نقصان کہ جو انسان کو ورشکست کر دے، فارسی زبان میں کہتے ہیں، اور ہمارے زبان میں کہیں کہ انسان کو جو ہے وہ سڑک پر لا کر کھڑا کر دے، انسان کی ہستی جو ہے وہ مشکلات کی باعث اور کاروباری نقصان کے باعث جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے اور انسان محتاج ہو جائے پائی پائی کا۔ تو ایسی مشکلات میں بھی انسان جو ہے وہ صبر و تحمل کا دامن نہیں چھوڑتا، اور انسان ان مشکلات پر صبر و تحمل کرتا ہے۔ دوسری خصوصیت جسے امام صادق آل محمد فرما رہے ہیں، وہ اسی پہلی خصوصیت کے ذیل میں ہے، یعنی صبور عند البلاء، یعنی مومن کی زندگی میں خواہ نخواہ مشکلات بس اوقات آ جاتی ہیں، یعنی مومن نہیں چاہتا مشکلات آئیں، پھر بھی آ جاتی ہیں، اور بس اوقات مومن چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں مشکلات آئیں تاکہ اس کے درجات میں، اس کے کمالات میں اضافہ ہو۔ تو انسان کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، اور اس کے بس اوقات عزیز و اقارب اس سے بچھڑ جاتے ہیں، بس اوقات اس کے عزیز و اقارب جن سے ان کی بہت وابستگی ہوتی ہے ان کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ ہم سے بعض لوگ رابطہ کرتے ہیں، اپنے ایسے ہی قریبی عزیز و اقارب کا ذکر کرتے ہیں کہ فلاں شخص بیمار ہے، اور اگر اس کو شفا نہ ملی تو میری ہستی گویا کہ نابود ہو جائے گی، میرا تو اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، اور میں اس کے علاوہ زندگی گزار ہی نہیں سکتا، زندگی کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگ بس اوقات پیغامات بھیجتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، انسان کی زندگی میں حادثات آتے ہیں، فقر و فاقہ ہوتا ہے، بیماریاں ہوتی ہیں، زلزلے ہوتے ہیں، طوفان ہوتا ہے، سیلاب ہوتا ہے، قحط ہوتا ہے، وبا ہوتی ہے، کورونا ہوتا ہے، ڈینگی مچھر ہوتا ہے، پتہ نہیں کس قسم کی انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں۔ تو ایسے میں ایک مومن کو یہاں صابر ہونا ان مشکلات کے اوپر یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ اس مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خداوند متعال کا شکر ادا کرے کہ ان مشکلات پر صبر و تحمل کے نتیجے میں خداوند متعال اسے ارتقاء رتبہ عطا کرے گا، بلند مقام عطا کرے گا۔ لہٰذا یہاں مومن کی ذمہ داری یہ ہے، صبور کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی جد و جہد کو جاری رکھے، اپنی کوشش کو جاری رکھے، جو وہ کام کر رہا تھا اس میں وہ نا امید نہ رہو، اپنا سلسلہ جاری رکھے، اپنے اعمال کو، اپنی عبادات کو، اپنی دعاؤں کو، اپنی کاروباری جد و جہد کو جاری رکھے، اور خداوند متعال سے توسل کرے تاکہ خداوند متعال اس کی مشکلات کو احسن انداز میں حل کرے اور اسے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری خصوصیت جسے امام صادق آل محمد ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں شکور عند الرخاء، یعنی یہ مومن جب اس کے لیے آسانی اور فرج ہوتی ہے، اس کی مشکلات کا خاتمہ ہوتا ہے اور خداوند متعال اسے یسر عطا کرتا ہے، تو ایسے میں یہ اللہ کی ان نعمات پر جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے، اسے نوازا ہے، تو یہ مومن ان نعمات پر قانع ہوتا ہے، یعنی ان نعمات کو اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق انہیں استعمال کرتا ہے، اور ان میں اسراف
نہیں کرتا، ان نعمات کی وجہ سے یہ مومن سرکش نہیں ہو جاتا، یہ مومن طغیان کا شکار نہیں ہو جاتا، طاغی نہیں ہو جاتا، متکبر نہیں ہو جاتا۔ عزیزان محترم، انسان کے پاس 4 پیسے کے آتے ہیں وہ کسی کو سلام ہی نہیں کرتا ہے، انسان کے پاس اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھا بنگلہ آ جائے وہ کسی کو اہمیت ہی نہیں دیتا ہے۔ یہ ہے طغیان کا مصداق، یہ ہے سرکشی کا مصداق۔ اللہ کی نعمات کے باوجود اگر انسان میں تواضع ہو، انسان میں ان آسائشوں اور سہولیات کے باوجود اگر تواضع ہو اور وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ ویسے ہی رابطہ قائم کرے جیسے اس کا رابطہ پہلے تھا، تو عزیزان محترم اس مؤمن کی یہ خصوصیت یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ ایسا مؤمن ان آسانیوں پر، ان نعمات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شاکر ہے۔ لیکن اگر انسان متکبر ہو جاتا ہے، اس کی گردن میں سریا آ جاتا ہے، تو عزیزان محترم جان لے کہ وہ شاکر نہیں ہے۔ چوتھی خصوصیت جسے امام صادق آل محمد ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں قانع بما رزقہ اللہ، یعنی اللہ نے اس کی تقدیر میں جس رزق کو لکھ لیا ہے اور وہ اس رزق تک زحمتوں، مشقتوں اور محنتوں کے بعد پہنچا ہے، اس تقدیر پر بھی وہ اللہ سے راضی ہوتا ہے۔ مثلا انسان صبح 7 بجے جاتا ہے، رات 8 بجے تک انسان مسلسل محنت کرتا رہتا ہے، اس کی توقع یہ تھی کہ اس کو 20,000 ملیں گے لیکن اس کو 10,000 مل جاتے ہیں، تو اس 10,000 پر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اللہ نے اس کی تقدیر میں 20 نہیں لکھے تھے، 10 ہی لکھے تھے، اس نے محنت 20 کی ہے لیکن اس کے نتیجے میں جو اس کے سامنے آیا ہے وہ 10 ہے، لیکن یہ اس پر شکوہ نہیں کر رہا، شکایت نہیں کر رہا، کہتا ہے اللہ تو نے میری تقدیر میں اگر 10 لکھا ہے تو میں 10 پر بھی راضی ہوں، ولو میں نے محنت 20 کی ہے لیکن تو نے جو میری تقدیر میں لکھا ہے میں اس پر راضی ہوں، میں اس پر شاکر ہوں۔ اور انسان یہاں محنت کرے، انسان لالچ نہ کرے، انسان ہوس کا شکار نہ ہو جائے، انسان دوسروں کے اموال پر نظر نہ جمائے، انسان اپنی محنت کو اسی طرح سے جاری رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کی تقدیر میں لکھا ہے اس پر راضی ہو، قانع ہو، اور خداوند متعال کے ان احسانات اور الطافات پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ انسان کا اللہ سے معاملہ ہے، اس کا اپنے نفس کے ساتھ معاملہ ہے۔ یہ 4 خصوصیات کمپلیٹ ہو گئی۔ آگے 4 خصوصیات جو بیان کی جا رہی ہیں، یہ انسان کا دوسری مخلوقات کے ساتھ رابطہ جب قائم ہوتا ہے تو ان خصوصیات کی جگہ پیش آتی ہے، اور مؤمن کو یہ چاہیے کہ وہ دوسروں سے رابطہ قائم کرتے وقت ان 4 خصوصیات کا خیال رکھے۔ سب سے پہلی خصوصیت جو ہے وہ دشمنوں سے متعلق ہے۔ امام صادق آل محمد فرماتے ہیں لا یظلم الاعداء، یہ مومن اپنے دشمنوں پر ہرگز ظلم نہیں کرتا ہے۔ انسان کا دشمن ہے لیکن مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں اپنے دشمن پر تہمت لگاؤں، مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں اپنے دشمن کی غیبت کروں، مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں اس کے اموال کو غارت کروں، مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں اپنے دشمن کو تکلیف پہنچاؤں، یہ میرے شایان شان نہیں ہے، مجھے زیب نہیں دیتا ہے۔ وہ میرا دشمن ہے، اس نے جرم کیا ہے اور میں قاضی ہوں، منصب قضا پر بیٹھا ہوں، اسے میرے سامنے اگر لایا گیا ہے تو قانون میں جو اس کی سزا بیان کی گئی ہے میں صرف اسے وہ سزا دینے کا حقدار ہوں۔ یہاں میں اس کو لعن النفرین کرنا شروع کر دوں کہ فلاں فلاں شدہ میرے سامنے آ گیا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر میں قاضی نہیں ہوں تو یہاں مجھے خود سے قضاوت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، میں اس کے مسائل میں مداخلت کرنا شروع کر دوں اور لوگوں کو اس کے خلاف جمع کرنا شروع کر دوں کہ اس نے جرم کیا ہے، اس کو پکڑ لو اور اس کے خلاف یہ کرو وہ کرو، یہ مجھے حق حاصل نہیں ہے۔ لہٰذا دشمنوں پر ظلم کرنا جو ظلم کا مصداق ہو، اس ظلم کا حق جو ہے وہ مومن کو حاصل نہیں ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم اگر اسلامی تعلیمات کو دیکھیں تو اسلامی تعلیمات دشمنوں کے لیے اس قدر احکام بیان کرتی ہیں۔ مثلا آپ جنگ کی حالت میں ہیں، دشمن سے حالت جنگ میں ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ آگے سامنے ایک پانی ہے، اگر آپ اس پانی میں زہر ملا دیں گے تو آپ کا تمام دشمن جو ہے وہ فنا فی النار ہو جائے گا۔ فلاں شہر ہے، اس میں آپ کے دشمن رہتے ہیں، پانی کی ٹنکی ہے، اگر پانی کی ٹنکی میں آپ وہاں زہر ملا دیں گے تو تمام شہر کے تمام دشمن جو ہیں وہ نیست و نابود ہو جائیں گے۔ تو اسلام اس بات کی آپ کو اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اگر دشمنوں کے ملک پر حملہ کر رہے ہیں تو وہاں موجود درختوں کو، فصلوں کو،
کھیتوں کو نابود کر دیں۔ اسلام آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ نے اگر دشمنوں پر حملہ کیا ہے تو وہاں موجود بوڑھوں کو، وہاں موجود بچوں کو، وہاں موجود خواتین کو ان پر آپ ظلم کریں، وہ آپ کے دشمنوں سے تعلق رکھتے ہیں اس وجہ سے نہیں۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے دشمنوں کو اپنے لیے انسانی ڈھال قرار دے کر اپنے دشمن کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق آج کل کے دور میں یہ جو ایٹم بم بنایا جاتا ہے، یہ جو کیمیکل ہتھیار بنائے جاتے ہیں، یہ جو وائرس بنائے جاتے ہیں تاکہ اس سے دشمنوں پر حملہ کیا جا سکے، اسلامی تعلیمات اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہیں، چونکہ یہ ظلم کا مصداق ہے۔ لہٰذا انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے، مومن کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے دشمنوں پر ظلم کرے۔ چھٹی خصوصیت جیسے یہاں پر امام صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَتَحَامَلُ لِلْأَصْدِقَاءِ۔ یہاں اس لا یتحاملو کا دو طرح سے ترجمہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ لا یتحامل للأصدقاء، کہ وہ اپنے دوستوں کو خود پر حمل نہیں کرتا، خود پر مسلط نہیں کرتا کہ ان کی ہر جائز اور ناجائز خواہش کو پورا کیا جائے۔ جیسے آج کل سیاست میں ہوتا ہے، آپ کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو اپنے لیڈر کو بلند کرنے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کو اقتدار تک پہنچانے کے لیے ہر جائز اور ناجائز فعل سے تمسک اختیار کیا جاتا ہے تاکہ ہمارا لیڈر اوپر چلا جائے۔ یہ گویا کہ اس کو اپنے اوپر سوار کرنے کے مترادف ہے۔ اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا اور مومن کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ اور دوسرا، مومن کو یہ حق حاصل بھی نہیں ہے کہ وہ خود کو اپنے دوستوں کے اوپر مسلط کر دے، یعنی ان کے اوپر اپنا بوجھ ڈال دے۔ صبح اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ میرا یہ کام کر دو، میرا یہ کام کر دو، فلانی روٹی بنا دے، فلانی سالن بنا دے، فلانی کپڑے استری کر دے، فلانی جوتے پالش کر دے، تاکہ یہ بابو صاحب جو ہیں وہ تیار ہو کر اپنے آفس جائیں۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، میں خود اپنے امور کو خود اپنے ہاتھوں سے انجام دوں۔ اسلام یہ تعلیمات اسلام کہتا ہے، پس مجھے کسی کے اوپر اپنا بوجھ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ مومن کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے کاموں کو خود انجام دے، حتیٰ کہ گھر کے کاموں کو بھی وہ خود انجام دے۔ گھر کی زوجہ میں، خواتین میں، جو گھر میں افراد کام کر رہے ہیں، کام میں ان کے ساتھ ہاتھ بٹائے۔ ساتویں خصوصیت جیسے امام صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں بدنہ فی تعب، یعنی بدنہ فی تعب والناس منہ فی راحت۔ یہ دو خصوصیات ہیں جنہیں علماء نے ایک ساتھ بیان کیا ہے لیکن ہم جدا بیان کرتے ہیں۔ بدنہ فی تعب یعنی مومن کا بدن مشقتوں سے، چاہے وہ عبادتوں کی مشقتیں ہیں، چاہے وہ روزمرہ زندگی کی محنت کی مشقت ہے، رزق حلال کمانے کی مشقت ہے، تو مومن اپنے کام خود کرتا ہے، لہٰذا سخت محنت کے باعث اس کا بدن تعب میں مبتلا ہوتا ہے، مشقت میں مبتلا ہوتا ہے۔ مومن سکون کے لیے، یعنی اپنی راحتی کے لیے، اپنی آسائش کے لیے، اپنے سکون کے لیے دوسروں کو تکلیف میں نہیں ڈالتا بلکہ اس تکلیف کو اپنی گردن پر لے لیتا ہے۔ لہٰذا بدنہ فی تعب والناس منہ فی راحت، لوگ اس سے آسائش میں ہوتے ہیں، یعنی مومن کے اطراف کے جتنے لوگ اس کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے، ہمیں تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، ہمارے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا ہے، اپنے کام خود کر لیتا ہے۔ لہٰذا یہ 8 خصوصیات ہیں جسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ ایک مومن میں یہ 8 خصوصیات کا ہونا ضروری ہے۔ اسی حدیث کے ذیل میں امام صادق آل محمد مومن کے لیے 5 صفات کو بیان کر رہے ہیں کہ مومن میں یہ 5 صفات کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی خصوصیت امام فرماتے ہیں ان العلم خلیل المؤمن، کہ بے شک علم مومن کا خلیل ہے، مومن کا دوست ہے۔ انسان اپنے دوست سے کیا کرتا ہے؟ فیض حاصل کرتا ہے، دوستی میں اس کے ساتھ انسان خوشحال ہوتا ہے، انسان اس سے باتیں کرتا ہے، اس کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے۔ اسی طرح انسان کو یہ چاہیے کہ علم کے ساتھ اپنا وقت گزارے، انسان کو یہ چاہیے کہ علم سے سکون محسوس کرے، فیض حاصل کرے۔ انسان دوستوں سے اپنا مشورہ کرتا ہے، اسی طرح انسان کو علم سے اپنا مشورہ کرنا چاہیے اور کتابوں میں اپنی مشکلات کا حل تلاش کرنا چاہیے، چاہے وہ اللہ کی کتاب ہے، چاہے وہ ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ کی احادیث پر لکھی جانے والی کتابیں ہیں، کہ وہاں انسان اپنی مشکل کا حل تلاش کرے۔ پس انسان اپنے دوست سے
مدد لیتا ہے جب وہ مشکلات میں ہوتا ہے، اسی طرح مومن کو یہ چاہیے کہ وہ علم سے اپنی مشکلات کے وقت مدد لے۔ دوسری خصوصیت فرما رہے ہیں وَالْحِلْمَ وَزِيرُهُ، یعنی مومن کے لیے حلم اس کا وزیر ہے، یعنی حکمران بطور معمول وزیروں سے کیا کرتے ہیں؟ مشورہ کرتے ہیں۔ تو یہاں مومن کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے معاملات میں حلیم اور بردبار ہو، اور بردباری کے ساتھ وہ اپنے معاملات کو آگے لے کر چلے تاکہ ان کی مدد سے یہ مومن جو ہے وہ سرخرو ہو سکے۔ تیسری خصوصیت امام صادق فرماتے ہیں وَالصَّبْرَ أَمِيرُ جُنُودِهِ، یعنی مومن کے وجود میں جو لشکر پائے جا رہے ہیں ان لشکروں کا جو امیر ہے وہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ اگر جسمانی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہاں صبر سے مراد عقل ہے، یعنی انسان کے جو اعضاء و جوارے ہیں، انسان کے ہاتھ ہیں، ناک ہے، کان ہیں، انسان کی آنکھیں ہیں، انسان کے پیر ہیں، جن سے انسان جو ہے وہ اپنا استفادہ کرتا ہے، یا اس کے علاوہ جو اعضاء ہیں، انسان کی عقل ان سب کے اوپر امیر ہے، لہٰذا انسان اپنے اعضاء و جوارے کا استعمال عقل کی ہدایت میں کرتا ہے، شہوت اور جو نفسانی خواہشات ہیں ان کی رہنمائی میں امور کو انجام نہیں دیتا ہے۔ یعنی میں نے اگر ہاتھ اٹھانا ہے تو عقل کے کہنے پہ اٹھانا ہے، قوہ شہویہ یا قوہ غضبیہ کے کہنے پر اس ہاتھ کو نہیں اٹھانا۔ لہٰذا ظاہری قوہ میں، بدن کی ظاہری توانائیوں میں انسان کی عقل کو سربراہی ہونی چاہیے اور ریاست ہونی چاہیے، اور اس کو امیر ہونا چاہیے، اور عاقلانہ امور کو انسان کو انجام دینا چاہیے۔ لہٰذا باقی یہ تمام جو انسان کے بدن کے باقی اعضاء ہیں یہ سپاہی کا کردار ادا کرتے ہیں، اور عقل جو ہے وہ ریاست رکھتی ہے۔ لہٰذا وَالصَّبْرُ أَمِيرُ جُنُودِهِ، صبر امیر جنود ہے، یعنی لشکروں کا سربراہ صبر ہے، یعنی انسان کے وجود میں جو اعضاء ہیں ان اعضاء کا سربراہ جو ہے وہ انسان کی عقل ہے۔ اور اگر انسان کے باطنی حواس کو دیکھا جائے تو وہاں انسان کا جو نفس ناطقہ ہے اسے جو ہے وہ ریاست حاصل ہے۔ جہاں آگے امام صادق آل محمد چوتھی خصوصیت ایک مومن کے لیے بیان فرما رہے ہیں وَالرِّفْقَ أَخُوَّهُ، یعنی رفق یعنی مدارا کرنا، یہ مومن کا بھائی ہے۔ مدارا جس کے ساتھ انسان کو زینت حاصل ہوتی ہے۔ اگر انسان لوگوں کے ساتھ جو اس کے اطراف میں زندگی بسر کر رہے ہیں، انسان نرمی کے ساتھ پیش آئے، ملائمت کے ساتھ پیش آئے، انسان اگر ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئے تو وہ انسان کو بہت ہی اچھا محسوس کریں گے۔ لیکن اگر انسان رفق کا دامن نہیں تھامتا بلکہ انسان خشونت کرتا ہے، غصے میں رہتا ہے، تو ایسے میں لوگ اسے بدصورت انسان کے چہرے میں دیکھیں گے، وہ اسے اچھا انسان نہیں سمجھیں گے۔ بس انسان ظاہری طور پر خوبصورت ہوگا لیکن اس کا یہ جو رویہ ہے یہ اسے بدصورت قرار دے دے گا۔ پس انسان کو جو ہے وہ رفق و مدارا کا جو ہے وہ اظہار کرنا چاہیے اپنے اعمال سے، اپنے اعضاء و جوارے سے، اپنی خلقیات سے۔ پانچویں خصوصیت جسے امام صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں وَاللَّيِّنَ وَالِدُهُ، یعنی نرمی، مومن میں نیکی کا ہونا، مومن میں نرمی کا ہونا، یہ مومن کے والد کا درجہ رکھتا ہے۔ یعنی اگر انسان پیدا ہوتا ہے تو والد کا کتنا اہم کردار ہے وہاں انسان کی پیدائش میں، اور پھر بچے میں والد کی اخلاقی خصوصیات، چاہے وہ خوبیوں کی صورت میں ہو چاہے وہ برائیوں کی صورت میں ہو، وہ نطفے کے ذریعے سے اولاد میں منتقل ہوتی ہیں۔ اور آداب المتعلمین کے آخری دروس میں ہم تفصیل سے اس موضوع کی طرف اشارہ کر چکے ہیں، وہاں رجوع کر سکتے ہیں۔ لہٰذا مومن کے اندر یہ جو خصوصیات ہیں یہ اس کے والد سے اسے میراث کے طور پر ملتی ہیں۔ لہٰذا مومن میں اگر نرمی ہوگی تو یہ نرمی اس کے لیے والد کا درجہ رکھے گی، یعنی اس کے تمام اعضاء و جوارے میں اور اس کے تمام اعمال میں یہ میراث چھوڑے گی یہ نرمی، اور یہ مومن جو ہے وہ اس طرح سے احسان اور نیکوکاری کا مصداق ہو جائے گا۔ پس عزیزان محترم، امام صادق آل محمد کی اس حدیث کے مطابق ابتدا میں مومن کے اندر 8 خصوصیات کا ہونا
ضروری ہے۔ اور پھر حدیث کے ذیل میں 5 مزید خصوصیات جو ہے وہ بیان کی گئیں کہ ان خصوصیات کا مومن کے اندر ہونا بھی ضروری ہے، اور اس طرح سے یہ تمام خصوصیات جو ہیں وہ اگر ایک مومن کے اندر پائی جائیں تو یہ مومن نورانی ہو جائے گا۔ بالخصوص یہ جو آخری 5 خصوصیات بیان کی گئی ہیں، اگر مومن ان 5 خصوصیات کا حامل ہو جائے تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان صفات حسنہ پر عمل کرنے کی اور اپنے وجود میں اسے ملکہ دینے کی، انہیں جو ہے وہ جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت صاحب العصر والزمان کو خداوند متعال ہم سے راضی و خوشنود فرمائے، حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں حضرت صاحب العصر والزمان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔